आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। कल जो आखिरी फरमान हमने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ा था वो ये था, वजिहतुना रिज़ा रब। बहुत मुख्तसर और जामे जुमला है, उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ को आपने दो लफ्ज़ों में बंद करके बता दिया है। जिहत कल अर्ज़ किया था, जिहत यानी सिमत, तरफ। जिहत क़िबला, सिमत क़िबला को जिहत क़िबला कहते हैं। हम अहल बैत की जो जिहत है उसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है? सादा अल्फाज में और कोई इसका मतलब नहीं निकल सकता सिवाय इसके जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ कि अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा जो अपना दीन अहल बैत से ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सीधी सीधी बात यह है। जिहाद जिहत अक़ीदा में अहल बैत की जिहत अलग है, दूसरों की जिहत अलग है। ठीक है जी। तौहीद के बारे में, नबुव्वत के बारे में, क़यामत के बारे में, नबुव्वत की शराइत के बारे में, इबादत और उसके तरीक़े के बारे में अहल बैत की जिहत, उसके सिमत या उनका रविश या तरीक़ेकार और है, और बाकियों का और है। सिर्फ सीधी सीधी बात यह है, जिहतुना, हम अहल बैत की जो जिहत है या सिमत है या जो राइज लफ्ज़ है मकतब अहल बैत, मकतब अहल बैत और उस पर अमल करने वालों से अल्लाह ताला राज़ी है। जो इस मकतब का पैरोकार न हो अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। सीधी सीधी बात, आप जितने मर्दी के हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उससे राज़ी होता है जो मकतब अहल बैत को इख्तियार करे। 2 जमा 2 4 की तरह है। वल आखिदु बिअम्रिना मअना गदन फी हज़ीरतिल कुद्स। बहुत बड़ा जुमला है। आखिद, अखज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा पकड़ना होता है। अखज़ आखिद पकड़ना। अच्छा जी। अमर उस दिन भी अर्ज किया गया यानी तालीमात। रहमल्लाहु मन अहया अमरना, खुदा रहम फरमाए या अपनी रहमत नाजिल करे उस आदमी पर जो हमारे अमर का एहया करे। एहया जिंदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिंदा रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अहया यानी जिंदा किया। खुदा मुहयी है, जिंदगी भी वो देता है, मुमीत मौत भी वही देता है। तो अहया जिंदा करने को भी कहते हैं, जिंदा रखने को भी कहते हैं। ये मजाजगोई है, मजाजगोई, याद रखिए, मजाजगोई है। यानी इंसान जिंदा है यानी उसके रगों में खून दौड़ता है, हरकत करता है, वगैरह वगैरह। एक मकतब को, एक मजहब को, मकतब फ़िक्र को जिंदा कहते हैं। ये मजाजगोई है, यानी उसकी तालीमात को आम करना। माशाअल्लाह। ये उसको जिंदा रखना है, उसको जिंदा रखना है। वरना मकतब उस माने में जिंदा नहीं है जिस माने में हम जिंदा है, खाते हैं, पीते हैं जी, हमारे रगों में खून गर्दिश करता है, बातें करते हैं। मैं जिंदगी के नतीजे में आपके सामने बैठा हूँ, आप जिंदगी के नतीजे में मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये जिंदगी है जी। अहल बैत की तालीमात को जिंदा रखे जो इमाम ने उसके हक में दुआ की है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत नाजिल करे। वल आकिदु बिअम्रिना, अखज़ा पकड़ना, जो हमारी तालीमात को हासिल करके उन पर अमल करे वो बेहेश्त में हमारे साथ होगा। साफ साफ अल्फाज ये है। इसका उलट क्या है जाफरी साहब? जो हमारी तालीमात पर अमल न करे कम अज कम जन्नत में वो हमारे साथ नहीं होगा।
یہ جنت کے کئی درجے ہیں، کئی درجے ہیں۔ اس دن بھی روایت سنائی تھی میں نے، فرمایا رسول خدا نے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا اتنے جنت کے درجات ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ آیت اللہ خوئی نے جو کتاب لکھی ہے البیان، وہ تفسیر لکھ رہے تھے، ابھی مقدمہ انہوں نے لکھا تھا البیان کے نام سے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے جو علوم درکار ہیں، قرآن کو جمع کس نے کیا، قرآن میں کوئی تعریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کون سی آیات نسخ ہوئی ہیں، کون سی آیات نسخ نہیں ہوئی ہے، تمہیدی ابھی مباحث جو ہے نا بحثوں سے وہ فارغ ہوئے تھے، اور سورہ فاتحہ ولا الضالین تک ترجمہ کیا تھا۔ ہماری بدقسمتی کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ تفسیر کا کام چھوڑ دیں، آپ فقہ اصول میں جو ہے نا وہ محنت کریں، بس صرف اتنا لکھا۔ اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے البیان۔ یہ جب پہلی دفعہ یہ ایک جلد اس کی چھپی ہے، لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ باقی جلدیں کب آ رہی ہیں۔ میں نے کہا متاسفانہ ایک ہی جلد تھی جس کا ترجمہ کر کے ہم نے چھاپ دیا ہے۔ اس کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت کی فضیلت اور ثواب کو بیان کیا ہے آیت اللہ خوئی نے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت مستند ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا نا، اچھا بعد روایات یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو اہل بیت کے پیروکار انہوں نے دنیا میں قرآن نہیں پڑھا ہوگا نا، برزخ میں ان کو پڑھائے جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ان سے کہا جائے گا اقرا ورقا، یہ اقرا قرأ سے ہے، قرأ پڑھنا، آگے ورقا یہ ترقی سے ہے، وہ قرآن کی ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا جا اور اپنے درجات کو بھی بلند کرتا جا۔ یہ مختلف درجات کے مختلف نام ہیں۔ نام سنا ہوا ہے فردوس برین، ہاں فردوس برین، وہ پتہ نہیں کوئی شعر بھی ہے والدین کے بارے میں، زیر قدم والدہ فردوس بری ہے۔ اچھا جنت بھی کہتے ہیں، فردوس برین بھی کہتے ہیں۔ کل میں ڈکشنری دیکھ رہا تھا، کل اس جملے تک ہم نہیں پہنچے، حظیرۃ القدس ایک مشہور ڈکشنری ہے، وہ عربی ٹو عربی بھی ہے، عربی ٹو اردو بھی ہے۔ اس میں نے حضرت القدس کا ترجمہ دیکھا، جنت لکھا ہوا ہے، بس جنت۔ والآخذ بامرنا، جو ہماری تعلیمات پر عمل کرتا ہے نا، ہمارا کہنا مانتا ہے، صدقے جاواں تے کم نہ آواں، اس پالیسی پر عمل نہ کرتا ہو، وہ معنا فی حضیرۃ القدس، وہ جنت میں ہمارا ہمسایہ ہوگا، کان معنا فی حضیرۃ القدس۔ اچھا جی، غدن یعنی کل، غدن کل کو کہتے ہیں، کل سے مراد یہ نہیں کہ کل بدھ کو، نہیں آج منگل ہے، غدن یعنی قیامت کے دن، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، کل قیامت کے دن نا، تو کل یعنی قیامت کے دن وہ حضیرۃ القدس میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں اہل بیت کا پیروکار، اہل بیت کا ہمسایہ ہوگا۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اللہم صلی اللہ علی محمد، حضیرۃ القدس، والمنتظر لامرنا کالمتشحت بدمہ فی سبیل اللہ، اور جو قائم آل محمد کے ظہور کا بے تابی سے انتظار کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے ان کے رکاب میں لڑ رہا ہو اور اس کا بدن خون سے لہو لہان ہو۔ متشحت بدمہ یعنی اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہو یا اپنے خون میں لہو، یعنی یہ جو ہے نا، یہ ابھی انتظار کی جو گھڑیاں ہم بے تابی سے گزار رہے ہیں، اور ہر وقت کہتے ہیں اللہم عجل فرجا، انتظار میں ہیں، یہ راہ خدا میں جہاد کے دوران اپنے خون میں لہو مجاہد کی طرح ہے۔ ہم تو زبانی کہتے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں مانتے، ان کی بات کوئی نہیں مانتے، صرف زبانی کہتے ہیں، وہ صدقے جاواں ہے نا۔ اچھا جی، کل متشحت بدمہ فی سبیل اللہ۔ اچھا آگے،
ومن شہدنا فی حربنا او سمع وعیتنا ولم ینصرنا اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار. کربلا میں جو لوگ تھے نا، ایک تو وہ 72 خالص تھے نا، ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان سے امام حسین کہتے تھے کہ یا آ کے میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو، لڑو دشمن کے ساتھ، یا اتنی دور نکل جاؤ کہ میری صدائے استغاثہ حل من ناصر کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. بچانا چاہتے تھے، ان کو بچانا چاہتے تھے. بے شک اگر اتنے یا تو آ کے میری نصرت کرو یا پھر اتنی دور نکل جاؤ کہ میری جو ہے نا صدائے استغاثہ وہ تم تک نہ پہنچے. یہ جملہ کیا ہے اس میں؟ من شہیدنا فی حربنا، جو کسی جنگ میں وہ ہمارے ساتھ حاضر ہو، یعنی اس کا یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہو، نہیں، اس جنگ میں موجود ہے، جنگ میں موجود ہے. اچھا کیا عرض کروں، یہ جو عمر بن عاص جو ہے اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کیا کہ میں یہ علی کے مقابلے میں صفین میں جاؤں یا نہ جاؤں. ایک بیٹے نے کہا جائیں، دوسرے نے کہا کہ نہ جائیں. ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام محمد تھا. ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا. اچھا، جس نے کہا تھا نا کہ نہ جائیں، اس نے کہا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، عمر کا آخری حصہ ہے، اللہ اللہ کریں، بس خلافت تو آپ کو ملنے والی نہیں ہے. دوسرے نے کہا نہیں، یہ آپ کے بغیر جو ہے نا کوئی کام مکمل ہی نہیں ہوتا، آپ ضرور جائیں. جس نے کہا تھا نا کہ آپ جائیں علی کے مقابلے میں، اس بیٹے سے کہا کہ جو تم نے مشورہ دیا ہے نا اس میں میری آخرت کی بربادی ہے، دنیا کا فائدہ ہے. اور جس نے کہا تھا جائیں نہ جائیں، اس نے کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ میری آخرت کا فائدہ ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے. لیکن ہمارے برادران اہل سنت کے بقول اجتہادی غلطی کی، اور باپ اور دونوں بیٹے دونوں علی کے مقابلے میں جا کے لڑے. یہ خود بھی گئے، جس نے کہا تھا مت جاؤ وہ بھی گیا، اور جس نے کہا تھا جاؤ. عجیب دوغلی پالیسی ہے بھائی. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. اچھا جی، یہ بس ایک اللہ دین کا چراغ ہے. اچھا جی، من شہیدنا فی جنگ میں کوئی ہمیں حاضر ہو، کوئی حاضر ہو، او سمع وعیتنا، یا ہماری فریاد کو سنے، ہماری فریاد کو سنے، ولم ینصرنا، لیکن ہماری مدد نہ کرے، اکبہ اللہ علی منخریہ فی النار. مجھے نہیں معلوم یہ لفظ عربی میں کیوں استعمال ہوتا ہے. منخری یہ ناک کے دونوں سوراخوں کو کہتے ہیں، جس کو نتھنے کہتے ہیں. منہ کے بل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب پتہ نہیں پیشانی کا بل استعمال نہیں ہوتا، آنکھوں کے بل، لبوں کے بل، رخساروں کے بل، اور چیزیں بھی تو ہے نا چہرے کے اوپر، لیکن پتہ نہیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اکبہ اللہ علی منخریہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو ناک کے بل آتش جہنم میں ڈالے گا جو ہماری مدد نہ کرے یا ہماری فریاد کو سنے اور ہمارے کے لیے جو ہے نا وہ مدد کو نہ پہنچے. اچھا، اگلا جملہ دیکھتا ہوں آسان. اگر منخریہ فی النار، یہ نیا جملہ ہے، یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.